तब्दीली यहाँ नहीं रही, तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी सेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज दो तीन अहम मौज़ूआत पे बात करनी है, कुछ सवालात करने हैं। एक तो पीडीएम का इशू जिसमें शहबाज शरीफ मुसलसल मुतहर्रिक हैं और उनकी लॉबिंग का कम अज़ कम इतना फ़ायदा नज़र आ रहा है कि नून लीग के मौक़िफ़ में हल्की सी लचक सामने आई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वापसी को लेकर। और आज नून लीग की तरफ से ये मौक़िफ़ सामने आया है कि जो पीडीएम का एक सरबराही इजलास होना है 2 दिन के बाद, अगर उसमें अक्सरियती लीडरशिप ने फैसला कर लिया कि पीपल्स पार्टी से शो कॉज वापस लेना है और माफ़ी तलाफ़ी नहीं करनी, उसके बगैर ही पीपल्स पार्टी वापस आ सकती है, तो नून लीग के मौक़िफ़ में इतनी लचक आई है कि फिर हम पीपल्स पार्टी को वापस जरूर ले लेंगे। शहबाज शरीफ दूसरी तरफ ना सिर्फ पीडीएम को मुतहर्रिक करने के लिए बल्कि ऑपोजिशन को ज्यादा से ज्यादा एक्टिवेट करने के लिए अगेंस्ट द गवर्नमेंट, लेकिन सड़कों पे नहीं पार्लियामान के अंदर वो अपना ज्यादा से ज्यादा किरदार अदा कर रहे हैं। अब हुकूमत का बजट आने वाला है और इस बजट के खिलाफ शहबाज शरीफ ने इस वक्त तक अपेरेंटली काफी मजबूत तैयारी कर रखी है और वो अपोजिशन को इकट्ठे कर रहे हैं। और आज उन्होंने ये भी ऐलानात कर दी और अपनी पार्टी को भी हिदायत कर दी कि जी बजट को जो है उसको आसानी से मंजूर नहीं होने देना। तो जो शहबाज शरीफ की तैयारी है और खास तौर पे पूरी मुस्लिम लीग नून की तैयारी है और जो अपोजिशन की मुश्तरका तैयारी है, क्या वो रोक सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को बजट मंजूरी से, या क्या उसमें कोई रखना पैदा कर सकती है? और सिर्फ शहबाज शरीफ ही नहीं, जहांगीर खान तरीन भी क्या अपनी ही हुकूमत का बजट आने से रोक सकते हैं या इस बजट की मंजूरी में कोई रखना डाल सकते हैं या नहीं? ये भी एक बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि बैरिस्टर सेनेटर अली जफर की जो रिपोर्ट है, जो कि सामने आने से पहले ही, वज़ीर आज़म तक जाने से पहले ही मुतनाज़ा हो चुकी है, ये रिपोर्ट क्या जहांगीर तरीन को क्लीन चिट देती है या नहीं देती? अब ये रिपोर्ट ऐसी बन गई है गवर्नमेंट के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए, कि आगे कुआं है और पीछे खाई। अगर क्लीन चिट मिलती है तो भी मसला, नहीं मिलती तो भी एक मसला। तो इस पर भी सवालात आज प्रोग्राम में उठाएंगे। और दूसरा एक बड़ा अहम इशू, एक बार फिर विफाक बमुकाबला सिंध, 2-3 अहम इशूज़ हैं जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत एक बार फिर आमने सामने है। एक तो सिंध में अमन व अमान का मसला और दूसरा सिंध के पानी का मसला, जिसमें पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि पंजाब ने पानी रोक रखा है और सिंध का जो ड्यू शेयर है वो उसको प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। सो मज़ीद टाइम आगे बढ़ाने से पहले प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट एंड डिस्कशन के लिए ओपन करते हैं। मेरे पास बड़े ज़बरदस्त मेहमान आज मौजूद हैं तीनों सियासी जमातों से और दोनों बड़े सूबों से इनका ताल्लुक है, सिंध और पंजाब से। मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ मौजूद हैं मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, बड़े अच्छे तर्जुमान हैं पार्टी के, अली परवेज मलिक साहब MNA हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मौजूद हैं मुमताज मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, MPA हैं पंजाब सिंध असेंबली में और वहाँ पे अपोजिशन लीडर हैं, बड़ी ज़बरदस्त तर्जुमानी करते हैं, हलीम आदिल शेख साहब। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद हैं सरकर्दा मुमताज रहनुमा सरदार नादिर गबूल साहब। पहले जरा सिंध के हवाले से बात हो जाए। हलीम आदिल शेख साहब, एक तो आपने वज़ीर आज़म को आज रिपोर्ट भी पेश की है अमन व अमान के हवाले से, क्या एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी व मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, सिंध व मुकाबला पंजाब, क्योंकि अमन व अमान की जिम्मेदारी तो सिंध गवर्नमेंट की है। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विफाक इसमें कैसे सामने आ रहा है? शेख रशीद साहब भी सिंध में मौजूद है। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो आज हम तो 2 साल से देख रहे हैं और सिंध वाले तमाम लोग देख रहे हैं, मीडिया भी देख रहा है, लेकिन पिछले हफ्ते 10 दिन में जो आप लोगों ने देखा कि सिंध के कंदकोट कश्मीर ज़िले में डाकुओं की जानिब से एक ही ख़ानदान के 9 लोगों को चुन चुन कर कत्ल कर दिया गया। चाचर बरादरी के 9 लोगों को, जहां आज तक किसी वज़ीर आला साहब को, किसी वजीर को, किसी मुशीर को जाने की, फातिहा करने की तौफीक नहीं हुई। मैं परसों वहीं था कच्चे में। उसके बाद आपने देखा कि APC में एक वीडियो वायरल हुई उस रोज, एक पुलिस वाला अंदर था, सिपाही, वो बड़ी दर्दनाक वीडियो थी। वो कह रहा था ये लोग मरे हुए हैं और हम मरने वाले हैं, SP साहब आ जाओ, अफसरान आ जाएं। और वो बख्तरबंद जो एक डब्बा था, खिलौना था, क्या था, जो कि सुना 4 करोड़ मालियत की थी, उसके अंदर से रॉकेट लॉन्चर या जो भी गन के उसके लगता है अंदर जाके उड़ा देते हैं।
میں اسی روز وہاں پہنچا اور میں ان زخمیوں سے ملا جو اس بختر بند کے اندر تھے. میں ان شہداء سے ملا جن کے اپنے اس میں شہید ہو گئے تھے. ان سب سے صورتحال کا پوچھا. صورتحال یہ کہ ایک وقت ہوا کرتا تھا کہ چور ڈاکو اپنے منہ چھپایا کرتے تھے, کوئی دیکھ نہ لے, اور جو شرفا ہوتے تھے وہ سریعام نکلتے تھے. آج سندھ میں صورتحال یہ ہے کہ شام کے بعد یا دن میں بھی کوئی ایسی روڈز ہیں جہاں ہر بندہ نہیں جا سکتا. مطلب جس کے پاس شریف آدمی ہے, بندوق نہیں ہے, کچھ کندھے پہ, یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سندھ میں حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ نہیں سنبھال سکتی. مجھے پوری بات کرنے دیجیے, میں آپ کو سمجھاؤں نا. آج صورتحال یہ ہے کہ شرفا نکلتے ہوئے ڈرتے ہیں اور ڈاکو اپنے ٹک ٹاک ویڈیوز اپنی کہتے ہیں آپ بھرو ویڈیو واٹس ایپ پہ چلاؤ, وائرل کرو. پکڑنے والا کوئی نہیں ہے. پکڑنے والے جو ہیں وہ خود ان کے سرپرست ہیں. وہ کچے کے ڈاکو وہ ہیں جو نظر آ رہے ہیں, اور پکے کے ڈاکو وہ ہیں جو ہمارے ساتھ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں جو ان کو پکڑ نہیں رہے ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ سندھ کے صورتحال یہ ہے کہ وہاں پارٹی کی حکومت کی طرف ہے اور کس کی طرف ہے. اور میں نے جو 12 جی اور 12 ڈاکو کہہ رہے ہیں جی جناب, بات یہ ہے کہ آپ جائیے نا, کیوں نہیں پکڑا گیا. مطلب 250 لوگ اس 2 مہینے کے اندر وہاں مار دیے گئے ہیں مختلف. مطلب آج کل وہ کہتے ہیں تھوک کے حساب سے کہ جی آج کل پوچھنا کسی نے ہے نہیں. 10 لوگ ایک جگہ مر گئے, 8 ایک جگہ مر گئے, 7 ایک جگہ مر گئے. پتہ ہے پکڑے گا کوئی نہیں. جب سے پولیس پولیٹیسائز ہوئی ہے, جب سے پولیس آرڈر 2019 آیا ہے, جب سے PPIG آیا ہے. پہلے کلیم امام صاحب AD خواجہ سندھ کا IG تھا, بڑا زبردست IG تھا, اس کو انہوں نے نکلوایا. پھر کلیم امام صاحب آئے, ان کو کہا یہ تو PTIG ہے. اب جب سے ماشاءاللہ یہ مہر صاحب جو آج کل پتہ نہیں ہے کدھر گم ہے, تلاشی گمشدہ کا اشتہار دینا ہے, کل اسلام آباد آئے اس لیے میں PPIG ہیں. وہ IG صاحب کے پاس اختیار کوئی نہیں ہے. ایک SSP CM ہاؤس میں بیٹھے ہیں. مطلب یہ ٹرانسفر پوسٹنگ ساری پولیٹیسائزڈ ہے, پیسوں پہ ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے لیکن انصاف اس معاملے میں کیوں کود پڑی ہے؟ یہ تو ہے تو صوبائی معاملہ نا, امن و امان کا مسئلہ ہے, صوبائی مسئلہ. اچھا جی, تو پاکستان تحریک انصاف کے اسلام آباد میں کیوں کود پڑا؟ مطلب وفاق لوگ مرتے رہے, لوگ 9 ایک جگہ مر جائیں, 8 ایک جگہ مر جائیں, 250 لوگ مر جائیں 2 مہینے کے اندر. وفاق کہ نہیں جی صوبائی معاملہ ہے, کہ چھوڑنے دیں کسی کو. آج تو آپ نے جا کے کہا جی قدم بڑھاؤ مراد علی شاہ, وفاق تمہارے ساتھ ہے. اب دیکھتے ہیں قدم بڑھتے ہیں کہ نہیں بڑھتے ہیں. آپ کو کیا ڈرون چاہیے, اسلحہ چاہیے, جو چاہیے ہم دیں. مطلب صوبائی میں لوگ مر رہے ہیں اور ڈاکو راج ہو جائے اور وفاق بیٹھا رہے, سوتا رہے, یہ کس کی بات ہے؟ بالکل ویلڈ فیئر پوائنٹ ہے. نادر قبول صاحب آپ کی طرف آؤں گی. علی پرویز ملک صاحب, آپ کا چونکہ فیڈرل کا بجٹ کا معاملہ ہے, تسلی سے بات کرتے ہیں. پہلے ذرا یہ معاملہ نمٹا لیں. نادر قبول صاحب جواب دیجیے, جو حلیم والد شیخ صاحب بہت سخت قسم کی چارج شیٹ لگا رہے ہیں, کہاں ہے آپ کے گورنمنٹ؟ سندھ میں امن و امان کی صورتحال سب کے سامنے ہے. حلیم والد شیخ صاحب بڑے آدمی, ان کو میں کیسے جواب دے سکتا ہوں؟ میں صرف آپ کے سوال کا جواب دے سکتا ہوں, ایک عرض ہی کر سکتا ہوں بہت ادبانہ طریقے سے. سب سے پہلے تو بہت ہی ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے, اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے, اور ہم لوگ ساتھ ہیں جو بھی لوائقین ہیں ان کے اہل خانہ کے ساتھ کنڈیم کرنے میں, اور کنڈیم کرنے کے ساتھ ساتھ وی ول میک شیور دیٹ جسٹس پریویلز اور ان کو جسٹس ملے. مگر دیکھیں صرف سندھ میں اس طرح کے واقعات نہیں ہو رہے, پنجاب میں بھی ہو رہے ہیں, ڈیرہ غازی خان, راجن پور کے علاقے میں بھی اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں. ایک منٹ نادر قبول صاحب, آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ سندھ میں نہیں باقی ملک کے علاقوں میں بھی ہو رہے ہیں, آپ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو؟ میں نے اسٹارٹ اس طرح کیا کہ بہت انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے اور اس کو ہم جسٹس دلائیں گے. میں نے ان کو میں جسٹیفائی کر رہا ہوں, میں نے کہا جسٹس دلائیں گے جن جن کے گھر والے شہید ہوئے ہیں اس افسوسناک واقعے میں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ تمام فوکس اس وقت کیوں سندھ کے اوپر ہی ہے, کیوں نہیں پورے پاکستان میں دیکھا جائے, انکلوڈنگ ڈیرہ غازی خان, پنجاب کے وہ ضلع جہاں پہ آرمی بھی شاید نہیں گھس سکتی ہے, جو چھوٹو گینگ بڑی مشہور تھی, وہاں پہ فوج کو بھی مشکل دیا تھا انہوں نے. اسلحہ کہاں سے رہا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ بارڈرز کو انشور کریں نا, یہ چیزیں پاکستان میں تھوڑی بن رہی ہے, اتنا جدید اسلحہ پاکستان میں تھوڑی بن رہی ہے, ہمارے بارڈرز سے اندر آ رہے ہیں. تو بارڈرز پہ دیکھنا چاہیے کہ وہاں سے کیسے گھسنے دیا جا سکتا ہے, چاہے بلوچستان اور افغانستان بارڈرز, چاہے کہیں اور سے اگر آ رہے ہیں تو اس اسمگلنگ کو سب سے پہلے روکنا ہے. اتنا جدید اسلحہ جو ہماری حدود ہیں وہ تو آپ کی ذمہ داری میں آئیں گے نا, سندھ کی حدود, سندھ کے بارڈر تو پنجاب کی ذمہ داری میں تو نہیں آئیں گے نا, کسی اور صوبے کی ذمہ داری میں تو نہیں آئیں گے. جی بالکل, جو ریسورسز وفاق کے پاس ہے پاکستان کے بارڈر دشمنوں سے بچانے کے لیے, چاہے وہ افغانستان والا بارڈر ہو, چاہے وہ ایران والا بارڈر ہو, انشاءاللہ اگر وہاں سے وفاق روکنے میں کامیاب ہو جائے اس طرح کا جدید اسلحہ گھسنے میں, تو سندھ بارڈر سے زیادہ آسان ہو جائے گا, زیادہ آسانی سے ہم روک سکیں گے. اور دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ میں نے وزیر اعظم صاحب کا اسپیچ سنا, انہوں نے کہا کہ لا قانونیت ہے, پولیس بالکل بے بس ہے. دیکھیں یہ بہت ہی ڈی مورلائزنگ اسٹیٹمنٹ تھا, کیونکہ ہماری سندھ پولیس ہی وہ پولیس ہے جو فرنٹ لائنز میں اپنی جان پہ کھیل کے
کوشش کر رہی ہے, محنت کر رہی ہے, اور میں پرسنلی جانتا ہوں جو SSP ساؤتھ مکسی صاحب تھے, انہوں نے کس طرح بہادری سے اپنے ڈیوٹی کو سر انجام دیا, اور فرنٹ لائن میں خود APC میں. لیکن وہ حلیم صاحب بتا رہے ہیں نا کہ سندھ میں پولیس کی کیا صورتحال ہے, بلکہ وہ الزام لگا رہے ہیں کہ جو ابھی آپ نے IG لگوائے ہیں اپنی مرضی کے, وہ PP IG ہیں آپ کے اور آپ لوگ کے, تو خود بہت بڑا الزام وہ لگا رہے تھے. میں ریپیٹ کر رہی ہوں کہ جو پکے کے ڈاکو ہیں جو ان کے ساتھ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو سرپرستی کر رہے ہیں, اسی لیے پولیس کارروائی نہیں کر پاتی. یہ ایک بہت بڑا الزام ہے. اگر یہ سندھ میں مانا جائے تو پھر کیا جنوبی پنجاب میں جو ڈاکو ہیں وہ پھر کیا PTI اور جو فیمیل ایک MNA وہاں سے جو بڑی مشہور ہو گئی آج کل, کیا وہ ان کی سرپرستی کر رہی ہے ڈیرہ غازی خان سے جو جیت کر آئی ہیں. دیکھیں یہ ایک بہت ہی انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے, اس کی جتنی مذمت کی جائے, اور سیاست اس پہ نہیں کھیلنا چاہیے. ہمیں ریسورسز کی ضرورت ہے سندھ کو, تو اس میں اگر وفاق ہماری مدد کر سکتی ہے اور رینجرز کو بول کے ہمیں سپورٹ کر سکتی ہے. اور دیکھیں جس طرح کا اسلحہ ہم دیکھ رہے ہیں ڈاکوؤں کے پاس, سب سے پہلے تو اس کو آنے سے روکنا چاہیے تھا وفاقی حکومت کو, اس کو گھسنے کے صرف ہمارے ملک کے اندر ایسے اسلحے کو. ٹھیک آپ کی بات مکمل ہوگی, کیونکہ میں ٹاپک سے ذرا آگے بڑھنا چاہتی ہوں اس حوالے سے. بجٹ کے بڑے اہم موضوع کو میں ڈسکس کرنا چاہتی ہوں. علی پرویز ملک صاحب, شہباز شریف صاحب بہت ایک دم سے متحرک ہو گئے ہیں, نہ صرف PDM کو فعال کرنے میں بلکہ بجٹ پر بھی ان کو ٹف ٹائم دینے کے لیے. آپ چونکہ اسلام آباد میں ہی ہیں تو بجٹ کے حوالے سے بھی آپ جواب دے دیجیے گا, لیکن کیا آپ واقعی, آپ کے پاس اسٹرینتھ تو اتنی نہیں ہے, آپ لوگ گورنمنٹ کو روک تو نہیں سکتے, لیکن کیا آپ لوگ کیا رخنا کیا ڈال سکتے ہیں, رکاوٹ کیا ڈال سکتے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2, پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی معاملات آپ کے لگ رہا ہے کہ کچھ لچک آ رہی ہے شہباز صاحب کی لابنگ کی وجہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ غریدہ, آپ نے اپنے پروگرام میں یاد کیا. میں آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے 1 منٹ اگر آپ اجازت دیں تو سندھ کے اندر جو افسوسناک صورتحال بنی ہے اس کے اوپر صرف کمنٹ کرتا جاؤں. دیکھیں, ہمارا تو ایمان بھی یہ ہے کہ اگر ایک کسی ناحق آدمی کی زندگی ضائع ہوتی ہے تو وہ اسی طرح ہے جس طرح انسانیت کی یہاں پہ قربانی ہو. تو میری گزارش یہ ہوگی, اس طرح الزامات سے تو کوئی معاملہ سیٹل نہیں ہوگا. ہمارا ایک کانسٹیٹیوشنل اسٹرکچر موجود ہے جس کے اندر آپ نے بالکل ٹھیک کہا, یہ آئینی ذمہ داری جو ہے پروونشل گورنمنٹ کی ہے. فیڈرل گورنمنٹ اگر ان کی سپورٹ میں, ان کی ایڈ کے اندر اگر کسی طرح سے ان کو مدد کر سکتی ہے تو ان کو کرنا چاہیے, تاکہ یہ جو ان نیسیسری وہاں پہ لاس آف لائف ہو رہا ہے وہ جلد از جلد ختم ہو جائے. یہاں پہ ٹی وی پہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگانے سے تو نہیں ہوگا. تو یہ ذمہ داری کا احساس میرے خیال سے دونوں سائڈس پہ ہونا چاہیے تاکہ ہم اس معاملے کو آگے لے کے چل سکیں. اب جو آپ نے بات کی بجٹ کے اوپر, اور شہباز شریف صاحب آپ جانتی ہیں, بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ جی وہ بالکل اب ایک افیکٹو اپنا رول ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ 3 سال سے لیڈر آف دی اپوزیشن یہاں پہ اس اسمبلی کے اندر موجود تھے, بٹ انفارچونیٹ ہے کہ آدھے سے زیادہ ان کی جو ٹرم ہے وہ کسی نہ کسی اسی طرح ناحق ان کے اوپر مقدمہ ڈال کے, جن کے فیٹ آپ نے بعد میں دیکھ لی ہیں عدالتوں کے اندر کس طرح سے آگے آئے ہیں, انہوں نے ان کو انفیکٹو کر کے رکھنے کی کوشش کی, پر آج وہ ماشاءاللہ سرخرو ہو کے میدان کے اندر اسمبلی کے اندر موجود ہیں. اس کے لیے جو پہلا سٹیپ انہوں نے کیا ایز لیڈر آف دی اپوزیشن, انہوں نے ساری کی ساری جو پارلیمنٹ کے اندر پارٹیز موجود تھیں ان کے لیے ایک اشعیہ کیا, اور وہاں پہ ان کو بتایا کہ کس طرح سے جو پچھلے 2.5-3 سال کے اندر ایک عام آدمی کی تذلیل ہو چکی ہے. اس کی چھوٹی چھوٹی مثالیں آپ لوگوں نے ٹی وی سکرینز کے اوپر دی ہیں. سستے بازار کے باہر چینی کے لیے جو 2-2 کلومیٹر کی قطاریں لگی ہیں, 1 کلو چینی دینے کے لیے آپ کے انگوٹھوں کے اوپر نشان لگ رہا ہے. ہماری مائیں بہنیں وہاں پہ گرمی میں کھڑی ہوئی ہیں, روزوں کے اندر نیبو نہیں دستیاب, بیسک چیزیں جو روزمرہ کی اشیاء ہوتی ہیں اس کے اوپر کس طرح سے تذلیل ہوئی ہے. تو شہباز شریف صاحب نے وہ ایک ایفرٹ کی ہے. اور آپ نے جو یہ کہا کہ جی وہاں پہ ہمارے پاس کیا اسٹرینتھ موجود ہے کہ نہیں موجود ہے, تو غریدہ میں آپ سے گزارش یہ کروں گا, آزادانہ ماحول کے اندر, یہ نہیں کہ جب PTI کے MNAs کے سر کے اوپر بندوق رکھی ہو, لاجز کو ایک بنکر بنایا ہو, جب آزادانہ ماحول میں لوگوں کو اپنی اوپینین ایکسرسائز کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہاں سے یوسف رضا گیلانی صاحب کیا وہاں سے اسی اسمبلی سے الیکٹ ہو کے سامنے نہیں آئے؟ آج تو ان کی اپنی صفوں کے اندر جتنی انریسٹ ہے, جتنی وہاں پہ کھلبلی مچی ہوئی ہے, وہ تو ہم آپ سے بیان نہیں کر سکتے. مجھے آپ سے میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں, اینڈ دس از ناٹ جسٹ پرٹیننگ ٹو جہانگیر خان ترین صاحب کا معاملہ. مجھے بتائیں, آپ عمران خان صاحب کو جانتی ہیں, آپ جانتی ہیں ان کا طریقہ کار اور ان کی طبیعت کیا ہے. آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ فیصل وابڈا صاحب نے جو اپنے جو وہاں پہ پارلیمنٹیرینز تھے جنہوں نے بیعت کی جہانگیر خان ترین صاحب کے اوپر, ان کے بارے میں وہ کیا جذبات رکھتے ہیں. آپ مجھے بتائیں, آپ سمجھتی ہیں وہ جذبات فیصل وابڈا کے تھے کہ ان کے ماسٹر کے تھے؟ اگر ان کے ماسٹر کے تھے تو جو اسمبلیوں کے اندر لوگ جنہوں نے ایک پوزیشن لے لی ہے, کیا وہ یہ نہیں
جانتے کہ جب اگلا جنرل الیکشن آئے گا تو عمران خان صاحب ان کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں. آج اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ مسلم لیگ نون یا اپوزیشن جہانگیر ترین فیکٹر کو استعمال کرنے جا رہی ہے بجٹ سیشن میں. میں نے آپ سے کہا کہ جہانگیر ترین صاحب کا جو معاملہ ہے اگر آپ اس کے اوپر جو یہ بلاک اکٹھا ہوا ہے تو میں بالکل کیٹیگوریکلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی کہ ہمارے ساتھ نیگوشیٹ نہیں کر رہا این بلاک کے جی ہمارے ساتھ وہ ان کا اپنا انٹرنل معاملہ تھا, لوگوں کی گریونسز ہیں اس کی وجہ سے. پر انڈیویجولی میں آپ سے بتا رہا ہوں جو میرے دوست ہیں میرے سرکل کے اندر موجود ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے تھرو کے رابطے کے اندر لیڈرشپ ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ آگے کیا ہونے جا رہی ہے اور ان کی جو معاشی پالیسیز رہی ہیں پچھلے 2.5-3 سال کے اندر. آج ان کی صورتحال یہ ہے کہ وہ اپنے حلقوں کے اندر نہیں جا سکتے, تو انہوں نے بڑا کلیئر کٹ عمران خان صاحب کو بتا دیا ہے کہ اگر آپ نے مور آف دا سیم کرنے کی کوشش کی کہ سارے کا سارا بوجھ غریب آدمی کے اوپر ڈالا تو ہم اس الیکشن کے اس بجٹ کے اندر ہم اپوزیشن کا ساتھ دیں گے. تو اگر وہ دینا چاہیں گے تو بالکل ہم اس کو ویلکم کریں گے, بیکاز جو یہاں پہ حالات ایک عام آدمی کے ہو گئے, میں بار بار اس کے اوپر آ رہا ہوں, میرے خیال سے اب اٹ از گوئنگ ٹو بی دا کیمل دیٹ بریکس دا اسٹرا دیٹ بریکس دا کیملز بیک. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں اور انشاءاللہ اس معاملے کو آگے لے کے چلیں گے. خطرہ کس سے زیادہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی مرکز میں حکومت کو, جہانگیر ترین سے یا شہباز شریف سے, جیسا کہ بتا رہے ہیں اسٹریٹجی؟ خطرہ کون سا خطرہ, کیسا خطرہ, کہاں کا خطرہ؟ یہ اکثر ہر 2 مہینے بعد ایک ڈرامہ بن جاتا ہے جی, یہ ہو گیا خطرہ ہو گیا, پی ڈی ایم آ گئی خطرہ ہو گیا, چیئرمین سینٹ کو خطرہ ہو گیا, اس کو خطرہ, کوئی خطرہ نہیں ہے. دیکھیے بات یہ کہ میں ملک صاحب محترم ہیں, گبول صاحب ہمارے بھتیجے ہیں سمجھیے, میں دونوں کی عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا. انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ خون ناحق نہیں ہونا چاہیے. کاش یہ ماڈل ٹاؤن کے وقت بھی ملک صاحب اس پوزیشن میں ہوتے کہ وہاں بتاتے رانا ثناء اللہ صاحب کو, شہباز شریف صاحب کو, نواز شریف صاحب کو کہ خون ناحق 14 شہداء کا کیوں گرایا گیا. تو بڑی اچھی سوچ ہے ان کی اور ایسا ہی ہے. اور تو میں کہنا چاہتا ہوں دوسری بات, انہوں نے کہا کہ جی پہلا قدم شہباز شریف نے اٹھایا کہ انہوں نے سب کو اکٹھا کیا. پہلا قدم انہوں نے اٹھایا تھا روانہ ہونے کا ایئرپورٹ پہ, وہ تو قدم ان کے رک گئے تو اب وہ کیا کریں, مرتا کیا نہ کرتا, پھر سیاست ہی کرنی ہے. تو پہلا قدم تھا ان کا, چلو بھائی ہم تو چلے پردیسی ہو گئے, وہ قدم تھا ان کا پہلا, سب کو چھوڑ کے وہ کہتے ہیں. تو آپ ان کو جانے دیتے نا, وہ یہاں رہ کے آپ کے لیے خطرہ بن گئے ہیں بڑے. کوئی خطرہ نہیں, پہلے کہہ دیا. میرا مطلب ہے کہ ان کا پہلا قدم جو دیکھا وہ تو وہاں کا تھا. جب وہ قدم رک گئے, روک دیے گئے, اب انہوں نے دوسرا قدم اٹھایا. لیکن وہ قدم تھا جانے کا باہر, آپ نے پہلے جس کی گارنٹی دی ہے وہ ابھی باہر نہیں, آپ بھی چلے گئے, تو انہیں رکنا چاہیے تھا. اپوزیشن لیڈر ہے, اگر انہیں فرض کیا اندر زبردستی ڈالا ہوا تھا, باقی وہ تو زبردستی کتنا ہے وہ تو آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں, وہ پاپڑ والے, یہ والے, وہ والے, اسٹاف, وہ ساری تفصیل ہے, اس کو چھوڑیے, اس وقت ٹاپک نہیں ہے, اس کے اوپر الگ ٹاپک ہے بات ہے. اب وہ آگے سب کو اکٹھا کرنے کے لیے بڑی اچھی بات ہے. اور دوسرا انہوں نے بات کی, اور میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ کوشش ہے, مطلب مریم بی بی کوئی اور بات کر رہی ہیں, شہباز شریف صاحب کوئی اور بات کر رہی ہیں, ان کے اندر ڈفرینسز واضح ہو چکے ہیں, ان کے اندر اقتدار کی جنگ ہو چکی ہے. ہمارے یہاں تو ہماری پارٹی میں وہ نہیں ہے, کوئی ایسا نہیں ہے کہ شہباز شریف سے کوئی خطرہ نہیں ہے. نہیں, کوئی خطرہ نہیں ہے. دوسری بات انہوں نے بھائی نے کی آزادانہ کی, آزادانہ ہوتا, اور انہوں نے یوسف رضا گیلانی صاحب کا حوالہ دیا. ترین سے خطرہ ہے نہیں ہے نا, وہ تو اپنے ہمارے اپنی پارٹی کے لوگ ہیں, ہمارے اپنے ڈسکشن ہے. دوسری بات میں بتاتا ہوں, وہ اپنے ہمارے ایسے نہیں گراتے. دوسرا بھائی نے میرے کہا کہ آزادانہ الیکشن ہوا تو یوسف رضا گیلانی صاحب جیت گئے, تو ہماری بیوی کو بھی جتا لیتے, بیچاری نون لیگ کی سینیٹر تھی, ان کو کیوں نہیں جتایا آپ نے, وہ تو رہ گئی پیچھے. اس کا مطلب ہے کہ آزادانہ, مطلب ہے کہ آزادانہ نہیں ہوئے, انہوں نے کسی طریقے سے مینیج کر کے وہ جو ہوا تھا, آزادانہ ہوتے تو اپنی بیوی کو تو جتا نہیں سکے. اس کا مطلب یہ ہے, بہت سارے ایم این ایز پہلے ہی کہہ چکے تھے ہم حفیظ شیخ کو ووٹ نہیں دیں گے. دیکھیے جو بھی ہے, لیکن میرا مطلب یہ ہے کہ نون کو اپنی بیوی کو جتا نہیں سکے. اور صورتحال الحمدللہ ہر چیز کنٹرول میں, ہمارے ڈسکشن ہوتی ہے ہمارے. اگر کچھ لوگ ہر چیز الحمدللہ ہمیشہ الحمدللہ 3 سال ہونے کو آگے کتنی دفعہ شوز ہو رہے ہوتے, 15 دن گئی, ایم کیو ایم ٹوٹ گئی, ایم کیو لیگ لڑ گئی, اختر مینگل صاحب لڑ گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب دھیرے بجٹ بات اگر مان بھی لیں فی الحال کہ پی ڈی ایم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن جہانگیر ترین کا مسئلہ تو اٹکا ہوا ہے نا. نہیں سیٹل ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیے این آر او مل رہا ہے نہیں, انہوں نے کہا کہ ہم بجٹ میں ہم ہماری پارٹی ہم بات کر رہے ہیں, کوئی این آر او عمران خان سے عمران خان سے کہہ سکتے کہ پیو بھی نہیں لے سکتا این آر او, چھڑ دو,
NRO کوئی نہیں ملنا کسی کو بھی، نہ اپنے کو نہ پرائے کو. عمران خان اس دن پیدا ہی نہیں ہوا کسی کو بلیک میل ہو جائے، کسی کے اس میں آ جائے. وہ لوگ بات چیت کر رہے ہیں اور میں کہنا چاہتا ہوں میرٹ ہے. اگر کیس چل رہے ہوں گے تو کیس چلیں گے. زیادتی اگر پرسنلائز کوئی زیادتی ہے، خواہ وہ ترین صاحب کے ساتھ ہو یا کسی اور کے ساتھ ہو، وہ نہیں ہوگی. انشاءاللہ میرٹ ہوگا کہ ہماری جانب سے کہیں سے فرق کیا. علی ظفر صاحب کی جو رپورٹ ہے، نہ آگے کھائی ہے، نہ آگے نہ پیچھے پانی ہے. اگر کچھ ہوا تو سامنے ہو جائے گا. یہ ہر دفعہ کچھ ہوتا ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ بجٹ بھی پاس ہو رہا ہے، اگلا بھی پاس ہو رہا ہے، الیکشن بھی جیت رہے ہیں، اگلا ٹینیور بھی ہمارا آ رہا ہے. یہ بڑے بڑے دعوے آپ کر رہے ہیں. الحمدللہ. ایک بریک لے لوں علی پرویز، اس کے بعد آپ کی طرف ہی آ رہی ہوں. اور نادر قبول صاحب بھی موجود ہیں. حلیم عادل شیخ صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے. کیا کہا آپ نے کہ کسی کا پیو بھی نہیں لے سکتا، نہیں لے سکتا، یعنی کہ کسی کا باپ بھی نہیں لے سکتا، کسی کا ابا جی بھی نہیں لے سکتا. لیکن کسی کا ابا جی، اگر کسی کا ابا جی، کسی کا بھی ابا جی اگر کہیں پہ NRO دینے کا فیصلہ کر لے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کسی کا ہوگا، کسی کا ہوگا. اور اگر جہانگیر ترین پر عمران خان پہلے پرانے ہوتے تھے، ابا جی، دادا جی، پیو جی، اب نہیں ہوتے الحمدللہ. اچھا ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور یہیں سے بات آگے سوالات کنٹینیو کریں گے علی پرویز ملک صاحب سے اور نادر قبول صاحب سے. Stay with us. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. میرے ساتھ موجود ہیں حلیم عادل شیخ صاحب، علی پرویز ملک صاحب اور نادر قبول صاحب. علی صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے پھر میں نادر قبول صاحب کی طرف. میں بالکل، شیخ صاحب میرے لیے قابل احترام ہے. انہوں نے جو گفتگو کی میرے خیال سے بڑا ضروری تھا کہ اس کا جواب دے دیا جائے. انہوں نے بتایا کہ شہباز شریف صاحب وہ ہیں جن کے اوپر پتہ نہیں کون کون سے الزامات لگے ہیں، کبھی پاپڑ والا، کبھی کسی اور کی طرف اشارہ دیا. غریدہ بات اس طرح سے ہے، اگر یہ اتنے اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے تو مجھے بتائیں وہ 30 سال پرانا حدیبیہ ریفرنس جو ہائی کورٹ میں کوش ہو چکا ہے، جو سپریم کورٹ کے اندر کوش پہ ہوا ہے نا، عرض تو سنیں نا، میں تو بات ہی کچھ اور کر رہا ہوں. اگر اتنے زبردست انہوں نے ریفرنسز بنا لیے تھے، اتنے زبردست ان کے پاس شواہد مل گئے تھے، تو اس کے پیچھے جا کے کیوں چھپ رہے ہیں؟ عدالتوں کے اندر فیصلے تو پڑھیں، وہاں پہ کیا لکھا ہے کہ ایک ٹی شہباز شریف صاحب کے اکاؤنٹ کے اندر نہیں آئی. یہ لاہور ہائی کورٹ کا جو پرمیشن ٹو ٹریول ہے، جو فیصلہ ہے، اس کے اندر پڑھ لیں. چلیں بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. وہ ٹرائل چلے گا تو ہم اپنے ثبوت پیش کر دیں گے. تو کم از کم یہاں پہ سمری اپنے فیصلے تو نہ سنائیں جو ان کا شوق ہے کہ کنٹینر کے اوپر تم چور ہو، تم ڈاکو، اور بعد میں ان کے ساتھ کیا کیا کچھ کر لیا. آپ کہتے ہیں کہ شہباز شریف بالکل دس از لیگل میٹر. دیکھیں اب ان کا ٹرائل چلے گا تو جو فیصلہ آئے گا ہم اس کو قبول کریں گے. ہمیں تحفظات سے میاں نواز شریف وہ آدمی نہیں ہے جس کو جب انہوں نے اقامہ کے اوپر نکالا اس نے اگلے منٹ پرائم منسٹر ہاؤس ویکیٹ کر دیا. یہ ہم نے کیا نا، ان کی طرح تو نہیں ہے کہ کبھی فائز عیسیٰ کے اوپر ایک ریفرنس، کبھی دوسرا ریفرنس، کبھی تیسرا ریفرنس. اب میری ماشاء اللہ میں آ رہا ہوں، آپ اجازت دیتے جواب کہتے کہ ہم نے سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے سے پہلے ویکیٹ کر دیا. اب بات اس طرح سے ہے کہ دیکھیں انہوں نے کہا کہ جی گارنٹی دی اور خود کھسک رہے تھے. میں آپ سے گزارش یہ کروں گا اپنی ٹی وی کی اسکرین کے اوپر ذرا وہ گارنٹی کا ٹیکسٹ تو چلائیں نا ذرا. اس میں کیا لکھا ہوا تھا کہ 8 weeks اور when the doctors allow him to travel. اور اگر ان کے ڈاکٹرز یہ سمجھتے ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ he is fit to travel، تو اس کے اندر ایک پروسیس لکھا ہوا تھا. ہائی کمیشن سے بندہ بھیجیں، یہ تو طاقتور حکمران ہے، اپنی تسلی کریں اور اس کے اگینسٹ پروسیڈ کریں. کس عدالت کے اندر گئے ہیں؟ یہ ڈرامے ٹی وی کے اوپر کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ اور دوسری بات جو مدینہ کی ریاست کے اندر جہاں پہ انہوں نے کسی ایک کتے کے ناحق مر جانے کا حساب دینا تھا، وہاں پہ مجھے بتائیں ماڈل ٹاؤن کی کتنی تکلیف ہے. وہ ایک بالکل سانحہ تھا، اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنا، جتنی دیر جوڈیشل کمیشن نے فیصلہ نہیں کیا رانا ثناء اللہ کیا اپنے عہدے سے علیحدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ مجھے بتائیں مدینہ کی ریاست کے اندر جو سائیوال والا واقعہ ہوا تھا، وہاں پہ وزیر اعظم کو کتنی دیر لگی ان لواحقین کے سر کے اوپر اپنا ہاتھ رکھنے کے لیے؟ باہر سے بیٹھ کے ٹویٹ تو فوراً کر دیا تھا کہ میں ان کو سزا دوں گا. آج بھی جن افسران کے اوپر وہ الزام لگے وہ کہاں پہ پوسٹنگوں کے اوپر موجود ہیں کہ نہیں موجود ہیں؟ اور اس کے بعد خواب دیکھیں، یہ الیکشن نہیں، اگلا الیکشن ہم جیتیں گے. پچھلے 3 مہینے کے اندر رشید صاحب نے بھی یہی دعویٰ کیا ہے کہ اگلے 5 سال میں پچھلے 3-4 مہینے کے اندر 10 بائی الیکشن ہوئے ہیں.
4 صوبوں کے اندر ہوئے ہیں, ہر جگہ شرمندگی ہوئی ہے. پھر بھی میں تو ہمت کو داد دیتا ہوں کہ ٹی وی کے اوپر کیا کیا کلیمز کر رہے ہیں. کراچی کے اندر اپنی وننگ سیٹ ماشاءاللہ منسٹر صاحب کے یا صاحب کے اپوزیشن لیڈر صاحب کے اپنے شہر کے اندر وہاں پہ جو سیٹ جیتی ہوئی تھی وہ وہاں پہ ضمانت ضبط ہوئی ہے. اتنے ماشاءاللہ قابل ہیں. صرف 2 سیٹیں تحریک انصاف آ رہی ہے, باقی آپ لوگ وہی جیتے ہیں جو آپ کی اپنی. چلیں میں کسی کو آپ کے ساتھ مقابلے میں نہیں جانا چاہتا, میں اپنی ذرا بات کمپلیٹ کر لوں کیونکہ بڑے بڑے دعوے ہوئے تھے. کہتے ہیں ہم NRO نہیں دیتے کسی کو, جو مرضی ہو جائے. میرا تو خیال ہے کہ یہ نون میں سے جو شین اور میم نکالنے والے تھے نا, اور جن کی اپنی ٹی نکل گیا PTI میں سے, ان کو جو ایک چیز ہمیں جہانگیر خان ترین کو شکریہ ادا کرنا چاہیے نا, وہ اس چیز کا کرنا چاہیے کہ عمران خان کا جو دوگلا معیار تھا وہ کس طرح سے اس نے ایکسپوز کیا. مجھے بتائیں اگر آپ کا تفتیشی بدل دیا جائے ان دا مڈل آف این انویسٹیگیشن, اس کو NRO نہیں کہتے. مجھے بتائیں اگر آپ جو ہے وہاں پہ DPO لودھرا کو بدل دیں کیونکہ آپ کے اوپر پریشر ایگزرٹ کیا جا رہا ہو, اس کو NRO نہیں کہتے. مجھے بتائیں جب ان کے اسمارٹ سٹی والا رنگ روڈ کے اندر پروجیکٹ کے اندر بندہ پھنس جائے اور وہ جس نے وہ فیکٹ فائنڈنگ انکوائری کو انیشیٹ کیا ہو وہ DG RDA کو تبدیل کروا دے, اس کو NRO نہیں کہتے. NRO کس کو کہتے ہیں آپ مجھے بتا دیں. اور اس کے بعد میں آپ سے گزارش یہ کروں گا, یہ تو یہاں پہ احتساب کے علم بردار تھے نا, انہوں نے ہمیں کیا معیار طے کیا تھا کہ جس کے اوپر الزام لگے گا وہ اپنے عہدے سے علیحدہ ہوگا. تو ہیں الگ, اور کیا کریں غریدہ, میں آپ کو ڈائریکٹو دے دیتا ہوں. رنگ روڈ کی الائنمنٹ وزیر اعظم صاحب کی انسٹرکشن کے اوپر چینج ہوئی ہے, 24 فروری کا وہ ڈائریکٹو ہے, وزیر اعظم پنجاب نے کیا ہے, وہ پرائم اکیوزڈ ہیں, وہ کیوں نہیں اپنے عہدوں سے علیحدہ ہوتے. عمران خان صاحب ہمیں یہی بتاتے تھے نا کہ الزام ہٹ جائے گا تو اس کے بعد آ کے اپنے عہدے سنبھال لیں, کیونکہ وہ ریکارڈ کو ٹیمپر کر سکتے تھے. عمران خان صاحب نے بتایا جس کے اوپر الزام لگے اس کو اریسٹ کر کے اس سے تفتیش کی جائے. تو کیوں نہیں چیف منسٹر پنجاب اور باقی لوگوں کو پکڑا جا رہا, ان کا نام کیوں نہیں ECL پہ ڈالا جا رہا, کیوں جا کے زلفی بخاری اور جو غلام سرور صاحب کے پیچھے چھپ رہے جو پرائم اکیوزڈ ہیں اپنے معیار کے مطابق اپنا احتساب کرائیں, اور اس کے بعد اگر یہ سلیکٹڈ حکومت چلنا چاہتی ہے یا چل سکتی ہے ایک اندازانہ ماحول کے اندر, تو یقیناً ہمارے پہ حکمرانی کر لیں. ماحول کے ناظر قبول صاحب کا ٹائم ہے, لیکن چلیں آپ کر لیں. ہمارے بھائی نے خزبوی خان صاحب اور بزدار کے لیے کہا, تو میں کہوں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش کے پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارمان, لیکن پھر بھی کم نکلے. خان صاحب اور بزدار صاحب کو اندر کرنے کے لیے, ان کو ذمہ داری دینے کے لیے مرے جا رہے ہیں. آگے جواب دیتا ہوں آپ کو. فروری کو وزیر اعظم لاہور میں جاتا ہے, چیف منسٹر پنجاب کو خود الائنمنٹ کا ڈائریکٹو ایشو کرتا ہے. وہ مریم اورنگزیب صاحبہ کی ٹویٹر فیڈ پہ موجود ہے, میں آپ کو ابھی نکال دیتا ہوں. مارچ کے اندر مرغلہ کے اوپر جا کے سرنجانی کے اوپر اٹک انٹرچینج کا وہاں پہ انوگریشن کرتے ہیں, اس کے بعد اپنے ہاتھ کس طرح جھاڑ سکتے ہیں آپ مجھے بتا دیں. ماشاءاللہ ابھی دے دوں. جی بالکل. ناظر قبول صاحب کا ٹائم دے لیں. ناظر قبول صاحب, میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ جو دور بیٹھے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جو ہے نا خسارے میں ہوتے ہیں, اور اسٹوڈیوز والوں کا ٹائم ملتا ہے زیادہ. لیکن مجھے کوئکلی آپ بتا دیجئے کہ اس وقت ایک تو بجٹ کا بڑا ہائپ ہے بجٹ کا, تو بجٹ میں پیپلز پارٹی PDM کے ساتھ مل کے یا شہباز شریف پر رائے کر کے, کیونکہ آپ لوگ بلاول بھٹو صاحب بھی نون لیگ کے بیانیے کو شہباز شریف کا ہی بیانیہ سمجھتے ہیں, مریم نواز صاحبہ کا نہیں, تو شہباز شریف کے ساتھ مل کے آپ لوگ بجٹ کو پارلیمان کے اندر رکوانے کی کوشش کریں گے, رکاوٹ ڈالیں گے؟ دیکھیں, بات شہباز شریف صاحب یا نون لیگ کی نہیں ہے, بات صرف یہ ہے کہ جو عوام دشمن بجٹ ہمیشہ سے عمران صاحب کی حکومت نے لایا ہے اس کی ہم نے مخالفت کرنی ہے. وہ ایک بیسکلی ہمارا پرنسپل اسٹانس ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے, غریب کے لیے کوئی ریلیف نہیں آ رہا ہے, بجٹ پہ بجٹ آ رہا ہے مگر کوئی ریلیف نہیں آ رہا غریبوں کے لیے. تو ظاہر سی بات ہے, بینگ اے ڈیموکریٹک اینڈ پرو پور لبرل پارٹی وی کی ناٹ سپورٹ عمران خان اینڈ ہز عوام دشمن بجٹ, تو بالکل اس کی مخالفت کریں گے. اینڈ دیکھیں, حلیم عادل شیخ صاحب ہوں گے بڑے کانفیڈنٹ, مگر ان کے باقی جو MNAs MPAs ہیں وہ اتنے کانفیڈنٹ اس وقت نہیں ہے. میرے بھی کچھ دوست ہیں جو MNAs ہیں, وہ بڑے پریشان ہیں اس وقت, بیکاز ان کو جواب دیں اپنے کانسٹیٹیوئنٹس کو, اپنے ووٹرس کو, اینڈ دے ہیو ٹو شو. اور آپ میرے بھائی بات کر رہے تھے, آپ کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں تحریک انصاف کی سچویشن خراب ہو چکی ہے, الیکٹورل پوائنٹ.
ہے وہ ایک آئی اوپنر ہے. اگر ٹی وی پہ آ کے کلیم کرنا کہ جی کوئی ٹینشن والی بات نہیں, ایوری تھنگ از گڈ, تو NE 249 میں چلے آپ جیتتے نہیں, سیکنڈ تو آ جاتے نا. جس طرح پچھلے الیکشن میں ایک کانٹے دار مقابلہ ہوا تھا, ابھی تو آپ کوئی 5ویں نمبر پہ جا کر آئے ہیں اور آپ لوگ کو سمجھ ہی نہیں آئی ہے کہ آپ کی کوتاہی کیا ہے. آپ ابھی بھی بہانے دے رہے ہیں الیکشن کو. وہ کہتے ہیں ایک ضمنی الیکشن کو تو آپ جنرل الیکشن کا جو ہے کمپیریزن نہ بنائیں نا, اس کو اسٹینڈرڈ نہ بنائیں. بات ساری یہ ہے کہ یہاں سے آپ جیتے تھے اور آپ کے وزیر بنے تھے واٹر اینڈ پاور کا. ایک آپ صرف پانی کا مسئلہ اگر آپ حل کر دیتے نا تو آپ نہیں ہارتے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے بڑا کوئی تیر مارا ہے اس حلقے میں, مگر آپ کے وفاقی وزیر تھے برائے واٹر اینڈ پاور, آپ صرف پانی یہاں پہ دے دیتے اور کچھ نہیں کرتے. اور دوسری بات یہ کہ شیخ صاحب کہہ تو رہے ہیں کہ پرفارمنس, اور عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں پرفارمنس اگر کی ہوتی تو فیصل باوڈا کے بجائے جس کو بھی آپ نے کھڑا کیا وہ جیت جاتا. آپ کا ٹیم جو ہے, آپ ٹیم چینج نہیں کرتے, آپ ٹیم کی صرف جو نمبرنگ ہے, پلینگ آرڈر ہے وہ چینج کرتے ہیں. اوپنر کو آپ وکٹ کیپر بنا دیتے ہیں, وکٹ کیپر کو آپ سیکنڈ پہ بھیج دیتے ہیں. عمران خان صاحب وعدے دعوے تو بڑے کرتے تھے کہ جو پرفارم نہیں کرے گا اس کو میں ٹیم سے نکال دوں گا. تو یا آپ کے پاس اور پلیئرز ہیں نہیں جو آپ انہی لوگوں کے آرڈرز چینج کر رہے ہیں. غلام سرور خان صاحب کے ہوتے ہوئے PI کا کیا حال ہو گیا, کتنی امبیرسمنٹ ہوئی ہے ہمارے ایویشن انڈسٹری کو, آپ کیوں نہیں نکال رہے؟ ابھی رنگ روڈ میں بھی ان کا نام آ رہا ہے, زلفی بخاری کو تو آپ نے نکال دیا, استعفیٰ لے لیا اس سے. غلام سرور خان سے بھی برائے مہربانی آپ لے لیں. کون سا آپ کا ایک وزیر ہے؟ پیٹرولیم کا وزیر عمر ایوب, کیا وہ پرفارم کر رہے ہیں؟ شیخ رشید نے کوئی تیر مار دیا ہے؟ کوئی ایک آپ منسٹر بتا دیں کہ جی اس نے پرفارم کیا اس لیے میں نے اس کو ریٹین کیا ہوا ہے. کوئی آپ کے پاس پرفارمنس نہیں ہے. چاہے اسد عمر کو آپ لے لیں, پہلے آپ نے اس کو اکنامک جینیس اس کو سائٹ کیا تھا جب وہ اکانومی کی آپ کی امپروو نہیں کر سکا, اس کو آپ نے پرائیویٹ پتہ نہیں کہاں پہ NCOC کا ہیڈ بنا کے بھیج دیا. اور کورونا, پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ کورونا کی وجہ سے اکانومی ہماری نہیں چل سک رہی, بہانہ آپ لوگ کورونا کا بنا رہے ہیں. دیکھیں اب عوام جو ہے نا, دے کین ناٹ بی فولڈ اینی مور, وی لیو ان 21st سینچری. اور ہماری عوام بڑی بہادر ہوگی ہے. ایک موقع آپ کو مل گیا, دوبارہ آپ کو عوام ایک ووٹ بھی نہیں دے گی. ٹھیک, کافی پوائنٹس جمع ہو گئے ہیں جن کا آپ جواب دینا چاہیں گے, علی پرویز صاحب کا بھی اور نادر قبول صاحب کا بھی. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, واپس آ کے حلیم عادل شیخ صاحب کا تفصیلی جواب دیں گے. صحیح رہا. جی ویلکم بیک آفٹر دی بریک. حلیم عادل شیخ صاحب جی, پیپلز پارٹی کا جو نیریٹو نادر نے دیا ہے, اچھی بات ہے کہ اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے, جیسا بھی وہ ڈیفینڈ کرنا چاہیے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی حالت کراچی میں بہت خراب ہے. جی سچویشن یہ ہے کہ کراچی میں یہ وہ واحد سیٹ تھی جس میں ہم صرف 600 ووٹ سے جیتے تھے. باقی کراچی میں MNA کی سیٹس پر کہیں 20,000 کا فرق ہے, کہیں 40,000 کا, یہ 15,000 کا, کہیں 8,000 کی, سب سے کم تھا. اور مجھے ماننے میں کوئی وہ حرج نہیں ہے کہ یہاں ہمارے جو کینڈیڈیٹ تھے, یہ منسٹر صاحب تھے, وہ حلقے میں نہیں گئے. نہیں, دو چیزیں, ایک ہمارے واڈا صاحب حلقے میں نہیں گئے, اور ہم جو غلطیاں ماننی چاہیے, اور جو ہمارے کینڈیڈیٹ تھے وہ ویک تھے, تو یہ ہماری غلط فیصلے کبھی کبھی ہو جاتے ہیں. لیکن اس ایک سیٹ کو جو پہلے بھی 600 ووٹ کے اوپر تھی اور ہمیشہ مختلف پارٹیز کے پاس رہی ہے, تو یہ تو سمجھیے کہ اس میں ہم اس ماحول کے اندر جیتے. ہماری سیٹ ہم نے کاؤنٹ بھی نہیں کی ہوئی تھی پہلے بھی, تو اس کو پورے کراچی سے نہیں لیا جا سکتا. دوسری بات بتاؤں آپ کو, کراچی کے 2013 کے الیکشن میں PTI نے 8.5 لاکھ ووٹ لیے تھے. 2015 میں بلدیاتی الیکشن آیا تو اس میں 1,75,000 ووٹ لیے, اور سب نے کہا کہ جی بس مک گئی گیم مک گئی. تو الحمدللہ دوبارہ آنے کے بعد دیکھا کہ 18 میں کیا ہوا. تو بات, اور دوسرا جیسا آپ نے فرمایا, میں کہتا شکریہ آپ نے بتا دیا کہ ہم 2 سیٹس آ رہے ہیں. ایک میں کراچی کا میں نے بتا دیا, ہم ذمہ دار ہیں. دوسری خٹک برادران کے ایشوز کے اندر ہم نکل گئے. باقی سیٹیں اپنی ہوتی, زیادہ تر جس کی سیٹ ہوتی ہے وہی جیتتا ہوتا ہے. اب میں بات آتا ہوں کہ نادر نے کہا, انہوں نے بھی کہا کہ جی استعفیٰ دے دینا چاہیے, جس پہ الزام ہو اس پہ الزام, اس پہ الزام, اس پہ الزام. تو سندھ حکومت میں پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ صاحب پہ تو اتنے گھناؤنے قسم کے الزامات ہیں. مطلب ٹریکٹر سبسڈی کیا ہے, مطلب کہ ٹریکٹر لوگوں کو بلایا کہ جو میں راشن دینا ہے, بیچارے غریب لوگ آگے 800 500 کا کٹا دیا, شناختی کارڈ لیا, اس شناختی کارڈ میں انہیں ہاری ظاہر کیا, ٹریکٹر لیے 7 ارب کے, اور پارٹی کو بیچ کے پنجاب میں بیچ دیے. اچھا, یس, سبسڈی کیس, ٹریکٹر سبسڈی, اس پہ ریفرنس بن گیا ہے نا. اور اس کے اندر جو وہ تھے وہ سلطانی گواہ بن چکے ہیں. مطلب اس میں چیف منسٹر انور مجید کے وہ تھے, ڈرامہ 4 سے تصویریں لگی ٹریکٹر کا, مطلب وہ بتایا گیا کہ جی وہ راشن کے لیے خریدا. دیکھیے
ہر چیز ہوتی ہے, کوئی فرشتہ نہیں ہوتا, اللہ کرے فرشتے ہمارے اندر آئے. لیکن آپ لوگ معیار سیٹ کر دیں نا, یہاں سے اگر وزیر اعلیٰ پنجاب, وہاں سے وزیر اعلیٰ سندھ دے دیں استعفیٰ, یہاں سے وزیر اعظم صاحب استعفیٰ دے دیں, الزامات تو سب پر ہیں. ایسا نہیں ہے, ایسے گڑا گھوڑا برابر نہیں ہوا کرتا. اس نے مطلب ان کے ہر وزیر پہ 22 لوگ ہیں ان کے وزیر, پورا سندھ بینک انہوں نے بیچ دیا, سندھ کی شوگر ملیں انہوں نے بیچ دی, روشن سندھ انہوں نے تباہ کر دیا, ہر کام میں کرپشن. 22 لوگوں کے اوپر نیب کے ریفرنسز ہیں. وزیر اعظم وہ شخص ہے سپریم کورٹ کے اندر ایک ایک چیز پرووائڈ کی ہے, سپریم کورٹ کی جانب سے. صادق اور امین میں کہا عمران خان اور لیکن آپ کی پارٹی کے کتنے لوگوں پر نیب کے ریفرنسز ہیں جس میں دیکھیے میں بول رہا ہوں, دیکھیے مجھے ان کے جواب دینے دیجیے. میرا مطلب ہے کہ لمبی فہرست ہے سندھ میں پیپلز پارٹی کے لوگوں کی, اور اس میں ٹاپ آف دا موسٹ مراد علی شاہ صاحب موجود ہیں, اور آج وہ سب سیٹوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. چلیے یہ کہہ دیں, میں ان کی بات مان لیتا ہوں چونکہ یہ ابھی اور پوزیشن میں ہے. پیپلز پارٹی کو ذرا سائڈ پہ رہنا چاہیے, انہوں نے بھی کون سے اپنے استعفے دے دیے, دیتے نا. دوسری بات میں آنا چاہتا ہوں الزامات کی. خان صاحب پہ الزام لگانا, ہمارے آگے الزام لگا بابر روان صاحب علیحدہ ہو گئے تھے, عامر کیانی صاحب کو اس پوزیشن سے ہٹایا گیا اور انویسٹیگیشن چل رہی ہے. علیم خان صاحب جب انویسٹیگیشن لگی اس کے بعد وہ علیحدہ ہو گئے تھے. آج زلفی بخاری صاحب پہ کوئی چیز لگی ہے وہ علیحدہ ہو گئے ہیں. پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ اپنے دور میں اگر کسی اپنے پہ الزام لگتا ہے تو اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. پیٹرولیم کا ایشوز کے اوپر کمیشن بنا, خود رپورٹ پبلک کی. چینی ایشو کے اوپر کمیشن کرا, خود رپورٹ پبلک کی. آج رنگ روڈ کے اوپر کوئی بات سامنے آئی ہے اس کے اوپر کمیشن بنا, انکوائری کرائی جا رہی ہے اور لوگوں کو ہٹا کے اس کے بھی خود کیا. یہ ایسا ہوا نہیں کرتا. آج ہمارے دور میں یہ ہوا کرتا تھا, اپنے لوگوں کو بچایا جاتا تھا. آج باقی بات کی اکانومی کی میں کہنا چاہتا ہوں الحمدللہ آج جس انداز سے دیکھیے لیڈر سوچتا ہے اگلی جنریشن کی, اور جو ماشاءاللہ جو دوسرے ہیں جیسے بھی ہیں وہ سوچتے ہیں اگلے الیکشن کی. عمران خان آئندہ نسلوں کی سوچ رہے ہیں, جس لیے اس انداز سے آج الحمدللہ اکانومی وہ فگر آپ کے پاس سب ہماری ٹیم بتا رہی ہوتی ہے. الحمدللہ آج کرنٹ اکاؤنٹ ہمارا کدھر ہے, میں بتا رہا ہوں. میرا مطلب ہماری نہیں ایکوریٹ ہے. ہم فوج والے لوگ نہیں ہیں, فوج والے ٹیمپرنگ والے لوگ. پچھلے لوگ یہ ٹیمپرنگ کرتے تھے, ریکارڈ ٹیمپرنگ کرتے تھے, منی لانڈرنگ کرتے تھے, کرپشن کرتے تھے, کمیشن لیتے تھے, سب کام کرتے تھے. آج وہ دور آیا ہے عمران خان کا دور, وہ ہے کہ نہ الحمدللہ اگر کہیں سے الزام لگتا ہے اس میں انکوائری ہوتی ہے. باقی عمران خان صاحب اور الحمدللہ آج اکانومی کے, آج ہمارے اسٹاک کو دیکھیے, ایکسپورٹس کو دیکھیے, ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو دیکھیے, ڈالر کو دیکھیے, چیزیں زبردستی کی نہیں ہیں. آج یہ سب کیوں بھاگے پھر رہے ہیں؟ اگر سارا کچھ ٹھیک تھا اسحاق ڈار صاحب آئے نا, سینٹ کی سیٹ چلی جائے گی ان کچھ دنوں میں. کیوں چلے گئے؟ میں کہنا چاہتا ہوں جس جگہ ان لوگوں نے, ان دونوں پارٹیز نے مل کر پاکستان کو جہاں پہنچا دیا, الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اس ملک پہ. چونکہ یہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ کے اوپر قائم ہوا ہے کہ ان سے جان چھٹی, اور عمران خان صاحب آگر ملک کو آگے لے کے جا رہے ہیں. ٹائم بالکل ختم ہو رہا ہے, لیکن ایک بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں, اسٹاک ایکسچینج بہت زبردست کاروبار کر رہی ہے. اکانومی کی بحث میں آخری 2 منٹ کے اندر نہیں جا رہا, مجھے ان کے باقی کے الزامات کا جواب دینا. میں گزارش آپ سے یہ کروں گا, عمران خان صاحب جب کنٹینر کے اوپر کھڑے ہوئے تھے, جن اقدار کا, جن ویلیوز کا وہاں پہ ہمیں بھاشن دیتے تھے, اس کے بعد آپ مجھے بتائیں جب ان کا ایک ایسا وزیر جس نے جعلی حلف نامہ دیا ہو اور جب وہ پکڑا جائے اس کو یہ ریزائن کروا کے اپنی سیٹ بھی گوا دیں اور اس کو سینیٹر بنا دیں, کیا یہ ان کے معیار کے اوپر پورا آتا ہے؟ مجھے اس چیز کی جواب دے دیں. یہ کہتے ہیں کہ 600 ووٹ سے وہ سیٹیں جیتے نہیں تھے, جتائی گئی تھی, اس سے 4-5 گنا زیادہ ووٹ وہاں پہ ریجیکٹڈ تھے جو شہباز شریف صاحب کو انہوں نے ہرانے کے لیے استعمال کیے تھے. اس کے بعد انہوں نے کہا کے بعد بھی سیٹ آپ تو نہیں جیتے. دیکھیں میں وہ علیحدہ بحث ہے, میں اس کے اوپر کسی اور پروگرام میں کر لیں گے کہ NA 249 میں کیا ہوا اور کون جیت رہا تھا اور اینڈ میں کس طرح سے ہرایا گیا. اس میں میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ جیت رہے تھے, مجھے نہیں جیت رہے تھے, اس میں میں آپ کے ساتھ ہوں, ہم نہیں جیت رہے تھے. اس میں شیخ صاحب نے کہا کہ احتساب کا معیار ہم نے طے نہیں کیا تھا, عمران خان صاحب اپنے بھاشن میں دیتے تھے. میں نے یہ کہا ہے اس معیار کے اوپر آج کھڑے ہوتے ہوئے ہمیں نظر آئے. الزام ہم ویسے نہیں لگا رہے جو رنگ روڈ کا لگ رہا ہے. میں آپ
آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ رنگ روڈ کے اوپر یہ جو الائنمنٹ چینج ہوئی ہے، وزیر اعظم کا ریٹن ڈائریکٹیو ہے ٹو چیف منسٹر پنجاب، اس کے بعد کس طرح یہ اپنی ذمہ داری سے ہاتھ جھاڑ سکتے ہیں؟ اسمارٹ کیپٹل سٹی جس کو بینیفٹ پہنچایا گیا، ان کے اے ٹی ایم کی ہے کہ نہیں ہے؟ اور اس اے ٹی ایم نے جب وزیر اعظم صاحب نمل یونیورسٹی کے لیے پیسے اکٹھے کر رہے تھے تو 10-20 کروڑ روپے کی وہاں پہ ڈونیشن دی کہ نہیں دی؟ وزیر اعظم نے اس کے لیے تالیاں بجوائیں کہ نہیں بجوائیں؟ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا جواب دینے کے لیے ان کے اپنے معیار کے مطابق ان کو عہدوں سے علیحدہ ہونا چاہیے، ان کو نیب کو اریسٹ کرنا چاہیے، ان سے تفتیش کرنی چاہیے۔ بالکل نہیں، اگر چیف منسٹر شہباز شریف ہو سکتا ہے الزام لگنے کے اوپر تو مجھے بتائیں اور کیوں کوئی نہیں ہو سکتا وہاں پہ؟ یہ تو ہمیں بتاتے تھے قانون سب کے لیے ایک ہوگا، دو نہیں ایک پاکستان۔ تو اس معیار کے اوپر الزام آج کس کے اوپر لگ رہا ہے؟ اگر وہ پروف ڈاکیومنٹیشن موجود ہے تو اس کی تحقیق نہیں ہونی چاہیے؟ تحقیق جو ہوگی انہی کے معیار کے اوپر ہوئے گی نا۔ اور جو اکانومی کی بحث ہے وہ میں آپ سے گزارش کروں گا، کل بھی ہم یہاں پہ ہیں، آپ شیخ صاحب کو بھی ریکویسٹ کریں ایک دن یہاں پہ ہم آپ کے پاس ریکارڈ کروا لیں گے اور آپ اگلے ویک اس کو چلا سکتے ہیں۔ میں یہی کہوں گا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش میں دم نکلے۔ عمران خان ادھر ہی انشاءاللہ ابھی بھی ہے، اگلے الیکشن میں حکومت بنانے کے لیے کہہ رہے ہیں یا ویسے بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ جہاں تک ہمیں پتا ہے کراچی میں تو انہوں نے سب کو اپنے سے آگے لگایا ہوا ہے۔ چلیے پروگرام کا ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے۔ نادر قبول صاحب مجھے اجازت دیجیے گا میں پروگرام کو یہاں پہ کلوز کر لوں۔ حلیم عادل شیخ صاحب، علی پرویز ملک صاحب، نادر قبول صاحب بہت بہت شکریہ، اینڈ آئی سی یو کمنگ ویک انشاءاللہ آن منڈے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔